अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़क्र वो है जो बंदे को रब के दिए हुए पर किनात में रखे, यानी जो अल्लाह ताला ने बंदे को अता किया है, बंदा उस पर राजी रहे और शुक्र गुजार बना रहे, तो ऐसा बंदा फ़कीर कहलाता है। फ़कीर वही होता है जो अल्लाह के दिए हुए पर राजी रहता है, कभी शिकायत नहीं लाता, बल्कि खुशी में अल्लाह का और ज्यादा शुक्रगुजार होता रहता है। तो ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। तो ऐसे फ़कीर जो हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेहद परेशान हाल नजर आएंगे। जब आप उन्हें देखेंगे तो परेशान हाल नजर आएंगे, गुबार आलूद होंगे, और इन लोगों को जब वो दरवाजे पे जाते हैं तो धक्के देकर निकाला जाता है। लेकिन अगर ये कसम उठाएं अल्लाह की, तो अल्लाह उनकी कसम को सच्चा और पूरा फरमा देता है। तो गोया इनकी बड़ी शान है, इनकी ज़बान से जब बात निकलती है अल्लाह की कसम उठा के, तो वो हर सूरत पूरी होकर रहती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने कभी 2 रोज़ मुसलसल जौ की रोटी से पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। बुखारी मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फलाह पाई उसने जिसने इस्लाम को कबूल किया और उसने जिसे ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी दी गई और जो कुछ अल्लाह ताला से उसे मिला उसने उस पर किनात की। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में अक्सर तादाद गरीबों की नजर आई, और दोज़ख को झांक कर देखा तो वहां के रहने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा थी। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मगफल राजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तैयार हो जाओ। 3 दफा फरमाया कि जो हमारे साथ मोहब्बत रखता है तो वो फक्र उसके पास दौड़ कर आता है, यानी गुर्बत में वो मुबतला जरूर होता है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। तो इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं उनको मिलता भी उतना है जितना ज़रूरत के मुताबिक होता है, और क्योंकि क़यामत के दिन जाएंगे तो वहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं होगा, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जन्नत में चले जाएंगे। और वो जो सोचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दौलत लें, पैसे लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत अगर चाहते तो पूरे पहाड़ जो ओहद का पहाड़ है सोने का बन जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र और मस्कीनी जैसी ज़िंदगी बसर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्कीन होने को पसंद फरमाते थे, फ़क्र को पसंद फरमाते थे, फ़कीरी में ज़िंदगी बसर की। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस थी। हज़रत मसअब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि साद ने अपनी निस्बत ये गुमान किया
کہ ان کو اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا، کیا تمہیں مدد نہیں دی جاتی؟ کیا تمہیں رزق نہیں دیا جاتا؟ یاد رکھو، یہ رزق تمہیں ان کمزور اور فقیروں کی دعا کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فقیر اور کمزور لوگ بڑے اہم ہیں، مدد کیا کریں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے فقیر ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد کریں گے، ان کی دعا سے آپ کے رزق میں زیادتی ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں نا، جو کی روٹی آپ کے پاس ہوتی تھی اور ہمارے پاس کتنے چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس پر بھی شکر ادا کرتے تھے اور وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی فقیر جو ہیں امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فقیروں کی بڑی شان ہے۔ اہل صفا جو تھے وہ بھی فقیر ہی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفا میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس چادر ایک تھی اور دوسری تھی ہی نہیں، وہ ایک ہی چادر کو اس طرح پہنتے تھے کہ اپنے جسم کا پردہ بنا لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی اس طرح کبھی وہ پنڈلیوں تک ہوتی تھی، کبھی ٹخنوں تک اوپر، یعنی انہوں نے اپنا پردہ اس طرح بناتے تھے، پھر اس کو پکڑ لیتے تھے تاکہ کبھی کوئی شرم گاہ نہ کھل جائے، یعنی اتنا وہ فقر میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے دیے ہوئے پر بڑے خوش تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کو دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو اللہ ہمیں دیتا ہے نا، ہم اس پر خوش رہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے پر جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بڑے طریقے ہیں، میں آپ کو بار بار مختلف طریقے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی طرح سے تو اللہ کے محبوب بن جائیں نا، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، ہم بعض اوقات کچھ کام کرتے ہیں، وہ کام جو ہے نا وہ ہمارے جو کیا ہوا نیک عمل ہوتا ہے نا اس کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ قسم اٹھا کر بات کرتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے اس قسم کو ترک کر دیتا ہے، یعنی قسم نہیں اٹھاتا۔ تو جو بندہ قسم نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر کو بڑھا دیتا ہے۔
تو اس کے اندر غصہ کنٹرول میں رہتا ہے، صبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر مختلف جگہوں پر جہاں پر دوسرے لوگ لڑائی کر کے وہ ایک دوسرے کے خلاف زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، اس بندے کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ صبر میں کوئی بات نہ کہتا ہے اور نہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ایسے بندے سے جو بات کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھاتا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں، تو جو قسم نہیں اٹھاتا بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے صبر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو پتا جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا، جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کے سینے میں معرفت کا علم آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا اس کے سینے میں دین اسلام کا، ایمان کا اور اللہ کی یاد کا ذکر بڑھنے لگتا ہے، اور علم جو دین میں چاہیے اس کا دل اس طرف لگتا ہے، اس کا سینہ پھر اسلام سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ ذکر میں بھی مصروف رہتا ہے۔ یہ صرف جھوٹ نہ بولنے کا یہ پھل ہے کہ بندے کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر علم الہی، دین کا علم، رحمت الہی، اور خاص طور پر جو ہے وہ علم جس سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں، یہ اس سے اپنے اندر اللہ کی رحمت کو پا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ نہ بولنے سے سینے میں علم بھرتا ہے، اور سینے میں اللہ کی پہچان اور محبت اور خلوص اور زیادہ ہوتا ہے، نماز میں بھی خشوع خضوع ہوتا ہے، اور رحمت ربی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بندہ وعدہ کرے تو پورا کرے، جو بندہ وعدہ کرتا ہے اور اس کو پھر پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر دو فائدے عطا کرتا ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنے والے کو دو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس کو سخی بنا دیتا ہے، یعنی سخاوت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو اور خوشی ہوتی ہے، اور پھر سخاوت کرنے سے اس کا رزق بھی بڑھنے لگ جاتا ہے، کنجوسیت جاتی رہتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ وعدہ پورا کرنے کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالی حیادار بنا دیتا ہے، وہ ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے بچ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ بندہ دوسروں پر لعنت نہ کرے۔ جو بندہ دوسروں پر لعنت نہیں کرتا اس کا انجام بخیر ہوتا ہے، یعنی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالی خود اس کی حفاظت فرماتا ہے دنیا میں بھی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جو دوسروں پر لعنت نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کا انجام یعنی موت بخیر ہوتی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ مخلوق میں کسی کو بد دعا نہ دے، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے تو آپ اس کو بد دعا نہ دیں، اور کسی سے انتقام نہ لیں،
اور تیسری بات، کسی سے تعلق کو ختم نہ کریں، یعنی قطع تعلق نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، آپ کے درجات جنت میں اللہ بلند فرما دے گا۔ دوسری بات، آپ دعا کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ دو بڑے فائدے ہو جائیں گے۔ کیا کرنے سے؟ یعنی مخلوق میں کسی کو بد دعا نہ دیں، اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو بھی بد دعا نہ دیں، اور اس سے تعلق کو ختم نہ کریں۔ اور اسی طرح سے کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس سے انتقام نہ لیں، صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے درجات بلند ہوں گے جنت میں، اور دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ کفر اور شرک سے نفرت کریں گے اور نفاق جو ہوتا ہے اس سے دور رہیں گے، یعنی منافقت سے دور رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو رب تک رسائی مل جائے گی، اور مخلوق خدا آپ پر مہربان ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں کی چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ رکھیں۔ یعنی آپ دو کام کرنے ہیں، یعنی اپنے اعضاء جو ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھنے سے پہلی بات کیا ہے؟ ظاہر باطن۔ ظاہر باطن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہر کا مطلب دوسروں کے سامنے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، بری چیز ہے، غلط چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، اس کو دیکھتے ہیں، وہ گناہ دیکھ رہے ہیں نا، فحاشی ہو، بے حیائی ہو، تو گناہ کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اور باطنی طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر جب اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ موبائل کھول کر یا اپنے وی سی آر ٹی وی یا اپنے جو آئی پیڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اندر آپ گندی چیزیں، بے حیائی، فحاشی کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور پھر باطن کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں برے خیال نہیں لائیں گے، کسی کے بارے میں بے حیائی اور فحاشی کی بات نہیں لائیں گے، نہ ہی کسی کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی کا ارادہ کریں گے۔ یعنی اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر، باطنی طور پر گناہوں کی چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو پھر کیا ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دنیاوی تمام خواہشوں سے پاک کر دے گا۔ آپ کا دل صرف اللہ کے ساتھ ہی خوش ہوا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! پھر آپ کو دنیا کا کوئی خیال ہی نہیں رہے گا، خواہشیں نہیں رہیں گی، دنیا سے آپ کا دل بھر جائے گا، آپ غنا میں آ جائیں گے، امیر بن جائیں گے، دنیا میں آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آئے گا۔ تو آپ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور جتنا اللہ دے گا اس پر ہی راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں کہ مخلوق میں جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اپنا بوجھ خود اٹھائیں، کسی پر بوجھ نہ ڈالیں، نہ چھوٹے پر بوجھ ڈالیں، نہ کسی بڑے پر۔
تو اس لیے جو ہے نا بوجھ اپنا خود اٹھا لیں، ہمت ہو یا نہ ہو، اپنا بوجھ خود اٹھا لیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، آپ کو توکل ملے گا، اللہ پر بھروسہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آپ کو طاقت نصیب ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتانے والے اور برائیوں سے دور کرنے والے بن جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر عاجزی بھی آئے گی، توکل بھی آئے گا، صبر شکر بھی آئے گی، اور اللہ کی رضا پر آپ راضی بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ کسی سے حرص طمع نہ رکھو۔ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ حرص طمع رکھتا ہے کسی کے پاس، اس سے وہ مجھے دے دے گا، وہ میرا کام کر دے گا، میں اس سے یعنی وہ میرا اتنا بڑا دوست ہے، فلاں ہے، وہ مجھے یہ چیز دے دے گا۔ کوئی طمع نہ رکھو کسی سے، اللہ سے رکھو بس۔ یعنی کسی سے کوئی حرص رکھو نہ، طمع رکھو نہ، خواہش رکھو۔ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس کے لالچ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر جس چیز کا ارادہ کرو گے نا وہ آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ سوچو گے وہ کام ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے آخری بات آپ کو بتاتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو، یعنی جس سے آپ ملو اسے اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے سے بڑا سمجھو، دوسروں پر شفقت کرو، مہربانی کرو، رحم کرو، اور اپنے نفس کی حرکتوں سے دوسروں کو بچاؤ۔ یعنی اپنے نفس کی ہوا نہ مارو، بلکہ اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا شمار کرو، چاہے جتنا بھی اللہ نے آپ کو بڑا رکھا ہے، آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا شو کریں، آپ کمزور شو کریں، عاجز شو کریں، اور اسی طرح اپنی بڑائی دوسروں کے سامنے نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو ہی بڑا سمجھیں، اور شفقت سے پیش آئیں، مہربانی سے پیش آئیں، تواضع اختیار کریں۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کو جو آنے والی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، سب دور ہو جائیں گی، اللہ کی امان میں آپ آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔